अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। मिड टर्म जैसे ख़त्म हो चुका है तो अब फाइनल टर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस रिलेटेड हम बात करेंगे जी एजुकेशन 4 और 5 के लेसन नंबर 23 की आज इस वीडियो में। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 23 है ऑब्जेक्टिव। आपके पास क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या? देखिए, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा गोल है जो टीचर सेट करती है कि स्टूडेंट इन द एंड ऑफ द लेसन या एंड ऑफ कोर्स वो अचीव करें। यानी कि वो जो कंक्लूजन हासिल करते हैं ना स्टूडेंट जो सबक पढ़ रहे हैं, उसके नतीजे में जो कि उन्हें इल्म हासिल होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसकी इंग्लिश में हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज व्हाट यू वांट टू लर्न टू अकम्प्लिश एट द कंक्लूजन ऑफ द लेसन। इसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी जी ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या। अगर हम बात करते हैं ना कि एक ख़ास किस्म का रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि एक ऐसा रिजल्ट जो कि कोई भी इंसान या टीचर इन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो टीचर सेट करती है एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर एक गोल को कि वो एक बच्चा कैसे अचीव करेगा। आगे चल के हम बात करेंगे ना ऑब्जेक्टिव के बारे में, एम्स असेसमेंट के बारे में, वहाँ आपको जाके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा समथिंग दैट one's effort or action are intended to attain or accomplish. Purpose, goal, target, the objective of this lesson, the objective of seminar या the objective of fund raising etc. यानी कि वो एक ऐसी चीज, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक किसी भी बात की एक बेसिक्स, यानी कि कोई भी बात जो कोई खास मानी, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब सुनने वाले पे मुनहसर है कि वो सुन के उससे क्या मतलब निकालता है। आया जो गोल आपने उस बात के लिए सेट कर रखा था उसने वो अचीव किया या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये थ्रू असेसमेंट। तो हम आगे चल के देखेंगे कि असेसमेंट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब चलता है टॉपिक नंबर 135, डिफरेंस बिटवीन एन एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमने बात की थी ना कि एक कोई भी इंसान जो होता है वो अपने एक खास किस्म के गोल को अचीव करता है या एम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि एम है क्या। द एम ऑफ कोर्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ इट्स पर्पस और इंटेंट्स। अगर हम बात करते हैं ना एम ऑफ कोर्स, ये एक किसी भी, अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी भी मतलब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार की ले लें तो एक ख़ास मकसद क्या चीज़ हो सकती है। यानी कि वो ख़ास मकसद जो होता है ना किसी भी स्टेटमेंट का, उसे हम एम कहते हैं। अब जो एम है ना, वो अगर हम बात करते हैं द एम इनकम्पासेस द पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ द कोर्स स्पेसिफाइंग इट्स ओवरऑल डायरेक्शन एंड कंटेंट। अब उससे ख़ास मकसद से क्या हासिल होता है, पता चलता है कि किस डायरेक्शन पे हमने चलना है और कौन से कंटेंट पे चलना है। उसके बाद है दे लेट स्टूडेंट नो what you will be teaching them over a study period and what they may learn by taking the courses. अब बात ये हुई कि देखिए, अगर आप टीचर हैं तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक एम सेट किया। अब इससे क्या होगा? देखिए, अब इससे ये होगा कि पता चलेगा कि जब बच्चा कुछ अर्से आपके पास पढ़ेगा इन द एम, मतलब एक हफ्ता अगर उसने पढ़ा तो आप उसके बाद उससे टेस्ट लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसने कितना कुछ हासिल किया, या आपने जो चीज़ सेट की थी वो आया वो उसके आसपास पहुंचा या नहीं। इसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव। हम डिफरेंस बता रहे थे ना दोनों का। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव हमने बात कर ली थी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, यानी स्टूडेंट व्हाट द स्टूडेंट डू। अगर हम बात करते हैं कि what we need them to learn to achieve by the learning objective may be written with respect to knowledge, skill and attitude. जो learning objective होता है वो लिखा हुआ भी हो सकता है, जिसमें नॉलेज भी हो सकती है, स्किल्स भी हो सकते हैं, एटीट्यूड भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई कि देखें
آبجیکٹیو اور اسیسمنٹ کے درمیان ایک الائنمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ایک تعلق ہو. اب یہ کیوں ہو اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. اچھا آپ کے پاس اگر کویشچن آتا ہے نا 2 مارکس کا کہ ڈفرینشیٹ یا 5 مارکس کا آتا ہے تو آپ اس میں ایک پوائنٹ یہ والا لکھ لیں اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ والا لکھتے ہیں، اور یہ آپ کا فائنل ایک یوں سمجھ لیں یہ اس بات کا آبجیکٹیو ہے، اس ٹاپک کا آبجیکٹیو تھا کہ the principal difference between aim and objective is that aim represents the broad goal of your course, while the objective are the steps the student need to take in order to get there. کہا یہ گیا کہ جو aim اور objective کے درمیان جو بڑا یوں کہنے ڈفرینس ہے نا وہ ہے کہ aim جو ہوتا ہے وہ broad goal of your courses ہوتا ہے، یعنی ایک وسیع گول ہوتا ہے آپ کے کسی بھی کورس کا. اب اس کورس یا اس گول تک پہنچنے کے لیے ہمیں سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں ایک سیڑھی کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ ایک رستے کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو وہ رستہ یا وہ سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. ہم ان رستوں پر چل کر ان سٹیپس پہ چل کر اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جی ٹاپک نمبر 135. اب چلتے ہیں 136 پر. ٹیچنگ پروسیس ریفلیکٹیو آبجیکٹیو. آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں نا وہ نالج کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سی نالج یا سکلز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو ایکوائر کرنے ہیں ایک کورس کے اختتام پر. اگر ہم انسٹرکشنل اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت بہترین ہوتی ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس کے آبجیکٹیو یا اس کے گول تک پہنچانے کے لیے. اب ان انسٹرکشنل اسٹریٹجیز میں کیا کیا آ سکتے ہیں؟ میتھڈ، techniques, strategies, material, all are decided in the light of objective. اچھا اب ہم ایک دفعہ اسے انگلش میں دیکھ لیتے ہیں. Objective articulate the knowledge and skill you want student to acquire by the end of the course. Instructional strategies are chosen to foster student learning toward meeting the objective. اچھا اب لائٹ آف اگر ہم بات کرتے اتنی زیادہ ہم نے بات کی آبجیکٹیو کی تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ آبجیکٹیو سے ہم کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. میتھڈس، ٹیکنیکس، اسٹریٹجیز اینڈ مٹیریل، یہ ساری چیزیں مل کے ایک آبجیکٹیو بناتی ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایم کو سیٹ کرتی ہیں کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے جی لنکنگ آبجیکٹیو ود اسیسمنٹ. اب اسیسمنٹ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو کو کیا یوں کہہ لیں سملیرٹیز ہیں اس کے اندر. آبجیکٹیو آرٹیکلیٹ دا نالج، یہ وہی چیز ہمارے پاس دوبارہ آ گئی، یعنی 136 کا پہلا پوائنٹ آ گیا تھا. اب اسیسمنٹ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں اسیسمنٹ بیسیکلی ججمنٹ کے بارے کہا جاتا ہے. اب کوئی بھی انسٹرکٹر جو ہوتا ہے نا وہ جج کرتا ہے یعنی اسیس کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اپنے لرننگ آبجیکٹیو تک کتنا رسائی حاصل کر لی. Assessment allows the instructor to check the degree to which the student are meeting the learning objective. Assessment must align with instructional technique. Instructional technique کے ساتھ assessment کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایسے نہیں ہوگا نا تو objective جو ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس کے بعد 138 اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم اسے اسکپ کرتے ہیں. 139 کو بھی کر دیتے ہیں اسکپ. اچھا یہ جو ویڈیوز میں بنا رہی ہوں نا یہ آپ کے امپورٹنٹ ہے فائنل ٹرم ریلیٹڈ. اس میں ہم شارٹ بات کر رہے ہیں، لانگ بتا رہی ہوں میں آپ کو ایم سی کیوز. انفیکٹ جس چیز کو میں ڈسکس کر رہی ہوں نا وہ آپ کی سارے ان تینوں پوائنٹ آف ویو پہ چلتی ہے، یعنی ان تینوں پیٹرنس پہ وہ پوری اترتی ہے. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 23. اب چلتے ہیں 24 پر، دیٹ از بلومز ٹیکسانومی. کافی امپورٹنٹ تھا یہ والا لیکچر آپ کا. کوشچن آپ کے پاس آتا ہے جی ٹیکسانومی ہے کیا؟ یہ ایک سائنس آف کلاسیفیکیشن ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں جی پتہ چلتا ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ کون سا سسٹم کام کر رہا ہے. یہ ہمیں کنسیپچل فریم ورک بتائے گی ڈسکشن اور انالائسس کے لیے. کس چیز کے لیے ہمیں بتاتی ہے جی کنسیپچل فریم ورک، ڈسکشن اور انالائسس. انگلش میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹیکسانومی از دا سائنس آف کلاسیفیکیشن according to predetermined system whose resulting catalog is used to provide conceptual framework for discussion or analysis. ہسٹری تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں گے آپ کی آبجیکٹیو ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ تھا.
بلومس ٹیکسانومی کب کریٹ کی گئی تھی؟ 1956 میں انڈر دا لیڈرشپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر بینجامن بلوم. In order to promote higher form of thinking in education, such as analyzing evaluation concept, process, procedure, principle rather than the remembering facts. اچھا یہ 1956 میں اسٹیبلش ہوئی یا بنائی گئی. کس نے بنائی تھی؟ ڈاکٹر بینجامن بلوم نے. اب اس نے کیوں بنائی؟ انہوں نے دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ ایک ایجوکیشن کے اندر ایک ہائر تھنکنگ کو پروموٹ کیا جا سکے. اب جو بچے رٹے لگاتے ہیں ان رٹوں کو ہٹا کر یعنی ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے اس ٹیکسانومی کے تھرو بتایا کہ دیکھیں کوئی چیز ایک ایسی چیز بھی آپ پڑھا سکتے ہیں جو کہ رٹے کی نسبت سمجھائی جا سکتی ہے، یعنی سمجھ کے پڑھنا بہترین ہوتا ہے رٹے کی نسبت. اس کا یہ آپ کے پاس تھا ایک گول، ایک آبجیکٹو تھا. اگر ہم بات کرتے ہیں نا میں سے چینج کر لیتی ہوں نا. It is most often used when designing instructional or learning process. Guys یہ ہم لوگوں نے نئی بطخ لائی ہے، یہ بہت شور مچاتی ہے. So sorry for this. So it is most often used when designing instructional or learning process. One get clear about the level and depth of learning process. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا تو ہم آگے چلتے ہیں، یا تھوڑا سا میں آپ کو اسے بتا ہی دیتی ہوں. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نا بلوم ٹیکسانومی کی یا ٹیکسانومی کی بات کرتے ہیں تو جب اس نے ایک ڈاکٹر نے دے دی یعنی ڈاکٹر بینجامن بلوم نے اپنی ایک ریسرچ دی، انہوں نے کریٹ کی ایک پرنسپل کو کریٹ کر دیا یعنی کہ تھیوری دے دی. بیسک ورڈ تھا اس کا تھیوری، وہ میں سوچ رہی تھی وہ میرے دماغ میں آ نہیں رہا تھا تو پرنسپل میں نے کہہ دیا. اب اس کی وجہ سے نا انسٹرکشنل اور لرننگ پروسیس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوئیں اور یہ وہ ٹیکسانومی ہے جس سے دیکھ کر ایک بہتر سے بہترین فریم ورک تیار کیا جا سکتا ہے. بلوم ٹیکسانومی کی 3 ڈومینز ہیں جی. کتنے ڈومینز ہیں؟ 3. یہ آپ کے کافی امپورٹنٹ ہے. مینٹل اسکل، نالج، کوگنیٹو ہوتا ہے جی. افیکٹو جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے گروتھ ان فیلنگ اور ایموشنل ایریا. پہلے وہ بات کرتا ہے جی کوگنیٹو پر، یعنی کہ دیکھنا چاہتا وہ بات کرتا ہے کہ بچے کے پاس کتنی نالج کا وہ نالج ہے کہ وہ کتنی حاصل کر سکتا ہے، اس کا دماغ آئی کیو لیول بیسیکلی کتنا ہے. اس کے بعد وہ افیکٹو کے پروسیس پہ چلتے ہیں تو اس بلوم ٹیکسانومی کے اندر نا وہ وہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح گروتھ کی جا سکتی ہے فیلنگ اور ایموشنل ایریاز کے اندر. اب فیلنگ اور ایموشنل ایریاز میں کیا کیا آ سکتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے یا سیلف کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. سائیکو موٹر اس کا تھرڈ تھا جی ڈومین سائیکو موٹر. مینول اور فزیکل سکلز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس میں. اس کے بعد ہے ٹاپک نمبر 143 ایکسپلینیشن اینڈ سگنیفیکینس. ورڈ ٹین ٹو کنوے وائڈ رینج آف میننگ. دیکھیں کوئی بھی لفظ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے اپنے معنی کے حساب سے. اب میں کوئی بات کر رہی ہوں وہ میرے نزدیک اس کے معنی اور ہوں گے بٹ جو بھی سن رہا ہے ہر سننے والا اپنی طرف سے اس کا مطلب لے گا. سو ایک ہی لفظ کے ایک ہی ورڈ کے کافی زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں. تو جو ڈومین آف تھاٹ ہوتی ہے نا یا یوں کہہ لے کہ جو ڈومینز دیے گئے تھے نا بلومس ٹیکسانومی میں تو اس نے بتایا کہ دیکھیں سوچ کو ایک کیٹیگری دے دی گئی. اس نے کہا کہ جو سوچ ہے وہ ایک الگ کیٹیگری میں آتی ہے یعنی تھاٹ آف ایز اے کیٹیگریز. اب اس نے 3 کیٹیگریز دی تھیں. فرسٹ از جی نالج. 3 categories are referred as CASA یعنی کہ نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ اور ابلٹیز. یعنی کہ اس نے پہلی کیٹیگری میں بتایا کہ نالج کون سی ہو سکتی ہے، اسکلز کیا ہیں، ایٹیٹیوڈ اور ابلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیکسانومی آف لرننگ بیہیویئر میں بھی تھاٹ آف ایز the goal of learning process. MCQs میں آ سکتا ہے تو یاد رکھیے گا جو goal of learning process کو اگر ہم بات کرتے ہیں نا taxonomy of learning behavior کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی goal of learning process ہے. After learning activities, learner should be acquired as a new skill, knowledge and attitude. Learning activities کے بعد بچہ ایک اچھا کریٹ کر سکتا ہے جی knowledge, skills اور attitude. بلوم ٹیکسانومی اپڈیٹ اولڈ ورژن میں کیا کیا تھا؟
یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام تھی جی. ایول تھا، سینتھسس تھے، انالائسس تھا، اپلیکیشن تھی، کمپریہنشن اور نالج. اب نیو ورژن کیا آیا؟ اس نے سب سے پہلے کریٹ کیا، پھر ایولیوٹ کیا یعنی ایولیٹنگ آ گیا، پھر اینالائزنگ آ گیا، دین اپلائنگ آیا، اور فورتھ پہ ہمارے پاس آ گیا انڈرسٹینڈنگ، ففتھ پہ ریممبرنگ. یہ 2009 میں سے نیو ورژن دے دیا گیا تھا. اب کوگنیٹو ڈومین کیا ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دا موسٹ یوز آف دا ڈومین ریفر ٹو دا نالج اسٹرکچر although sheer knowing the fact is its bottom level, it can be viewed as a sequence of progress contextual of the material. یہ جو ڈومین ہوتی ہے یہ ریفر کرتی ہے نالج اسٹرکچرز کو. اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جاننے کے عمل کو یہ ڈومین ریفر کرتی ہے. چینجز ان بلوم ٹیکسانومی میں کیا کیا آئے تھے جی؟ دیکھیں ہمارے پاس دیر از انٹرچینج آف ٹو ٹاپ لیول. دو لیول چینج کر دیے گئے تھے نا، کریٹنگ ایولیوٹنگ. یہاں پہ سینتھسس تھا اور ایول تھا. اب دیکھیں جی چینج کیا گیا. پہلے دو لیول جو تھے وہ یہ ایولیوشن کے ایول یہاں پہ لگایا گیا تھا اور سینتھسس، ان دونوں کو چینج کر دیا گیا. پھر the name of 6 major categories were changed from noun to verb form. کیا کیا چینجز آئی تھی یاد رکھیے گا. یہ آپ کے شارٹ ایم سی کیوز لانگ تینوں وائز کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دو ٹاپ لیول پہ چینج لائی گئی تھی، دیٹ از ایولیوشن اور سینتھسس. جو میجر 6 کیٹیگریز تھی نا وہ چینج کر دی گئی ناؤن سے ورب کے اندر. اور کمپریہنشن اور سینتھسس ور ری ٹائٹل ٹو انڈرسٹینڈ کریٹنگ ریسپیکٹیولی. اس کے بعد ہے جی اچھا یہ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ جاتی ہوں، اسکپ کر دیتی ہوں جو چیز سمجھائیں جو میرے نزدیک نارمل ہوتی ہے، پھر میں اسے اسکپ کر دیتی ہوں. بھائی اب وہ کیا سمجھانی، پھر آپ یہ شرم چاہتے ہیں کہ میم بہت لینتھی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے. اب یہاں پہ تھرڈ فارم بتایا یہ گیا تھا کہ جو کمپریہنشن ہے نا اور اسٹینڈنگ ہے نا ان دونوں کو ری ٹائٹل کر دیا گیا تھا. سینتھسس اور کمپریہنشن کو انہوں نے کمبائنڈ فارم میں لے آئے تھے، ری ٹائٹل کر دیا. تو اس 6 کو انہوں نے 5 میں کنورٹ کر دیا. اب دیکھیں فرسٹ 2 تھیں، پھر 4 اور 5 اور 6. جیسے ہی انالائز کر کے اسے نیو کیا گیا، نیو ورژن میں اس کے 5 فارم آ گئے، 1 2 3 اینڈ 4 5 اور 6. یہ تو 6 فارم ہے، تو یہاں پہ 5 کہہ رہے تھے. ادروائز آئی تھنک مجھے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے میرے سے، سو اسے کریکٹ کر لیجیے گا. 6 ہی تھے بٹ انہیں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلیاں رونما اس میں کر دی گئیں. ایکسپلینیشن آف کوگنیٹو ڈومین. ٹاپک نمبر 145 ہے جی نالج. نالج ہے کیا؟ کسی چیز کو جاننا، فیملیئر ہونا کسی چیز کے ساتھ. کمپریہنشن، انڈرسٹینڈنگ. اپلیکیشن میں کیا آتا ہے جی؟ یوز آف نالج. اب دیکھیں اینالائسس، ڈفرینشیٹ انٹو پارٹس. سینتھسس میں کیا آتا ہے جی؟ کریشن آتا ہے، اور ایولیوشن میں ججمنٹ. یہ ساری چیزیں جی اس میں آ جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ایکسپلینیشن دی گئی تھی نا کوگنیٹو ڈومین کی، پہلے کیا تھا؟ نالج یعنی فیملیئر ہونا. پھر کمپریہنشن ہمارے پاس آیا تھا تو اس میں انڈرسٹینڈنگ تھا. اس کے بعد اپلیکیشن تھا، یوز آف نالج تھا، اینالائز تھا، ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ کسی چیز کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا سوچ سمجھ کے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے سوچ کو کیٹیگرائز کر دیا تھا، تو وہ اس نے کس طرح کیا تھا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. گائز بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفیکیشن آسانی سے مل سکیں. نالج لیول آف بلوم ٹیکسانومی. ٹاپک نمبر 146 لیسن نمبر 25 میں سے ہے جی. کتنے لیولز ہیں بلوم ٹیکسانومی میں؟ ہم کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. اب جی دیکھتے ہیں اس کے لیول. ایولیوشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں نالج سے. یا میں آپ کو تھوڑا سا اسے چلیں یہیں سے دیکھ لیتے ہیں. ہم ایولیوشن سے دیکھ لیتے ہیں جی. اسیسنگ تھیوریز، کمپیریزن آف آئیڈیاز، ایولیوٹنگ آؤٹ کم، سالونگ، ججنگ یا ریکمینڈنگ، ریٹنگ، یہ سارا کچھ ایولیوشن میں آ جاتا ہے. ایولیوشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایولیوشن میں آ جاتی ہیں. سینتھسس میں کیا ہوتا ہے؟ اولڈ کانسیپٹ جو ہوتے ہیں انہیں چینج کر کے نیو آئیڈیاز میں بدل دیا جاتا ہے، ڈیزائن بنا دیے جاتے ہیں، نئے انوینشنز ہوتی ہیں، کمپوزنگ ہو جاتی ہیں، اور یہ کافی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد ہے جی آئیڈینٹیفائنگ اینڈ انالائسس میں کیا ہوتا ہے؟
آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ انالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں پیٹرن کو، آرگنائزیشن آف آئیڈیاز اور ریکگنائزنگ ٹرینڈس. اپلیکیشن میں یوزنگ اینڈ اپلائنگ نالج، تو اس میں اتنا کچھ بھی نہیں تھا، بٹ میں کر لیتی ہوں. یوزنگ پرابلم سالونگ میتھڈ، مینیپولیٹنگ، ڈیزائننگ، ایکسپیریمنٹ. اچھا یہ جو ہے نا، یہ سارا کچھ یہ آپ کا MCQ ریلیٹڈ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، سو اسے یاد رکھیے گا. کمپریہینشن میں ہے جی انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ٹرانسلیٹنگ، سمرائزنگ، ڈیمونسٹریٹنگ، ڈسکسنگ، یہ سارا کمپریہینشن میں آ جاتا ہے. نالج، ریکال آف انفارمیشن، ڈسکوری، آبزرویشن، لسٹنگ، لوکیٹنگ اینڈ نیمنگ. نالج لیول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ at knowledge level of learning a student can be defined term. نالج لیول کی ہم بات کرتے تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مختلف ٹرمز کو ڈیفائن کر سکتا ہے، ریلیٹ کر سکتا ہے ورب کو، ورڈس کو، یعنی کہ وہ ارینج کرے گا، ڈیفائن کرے گا، ڈسکرائب، ڈپلیکیٹ، آئیڈینٹیفائی، لیبل. بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے آتا ہے تو یہ 4-5 چیزوں کا ہی آتا ہے، ہو، واٹ، وین، سوال جواب وہ سارے کرنا نالج میں شروع کر دیتا ہے. نالج لیول آف ٹاپک نمبر 148 ہے جی نالج لیول آف آبجیکٹیو. Knowledge refer to root memorization of facts and information. تو یاد رکھیں نالج جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کی انفارمیشن یا فیکٹس کو یاد رکھنے کو کہا جاتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ڈیفائن کر سکتا ہے ناؤن کے بارے میں. اسٹوڈنٹ ول ایبل ٹو نیم دا آئٹم گیون ان دا پکچر. وہ کسی بھی پکچر کو دیکھ کے بتا سکتا ہے، اسے نالج ہے نا کہ اس پکچر میں یہ چیز ہے تو وہ اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، ناؤن بتائے گا، ان کے نام بھی بتا دے گا. ٹاپک نمبر 149 ہے جی نالج لیول کوشچن. تو یہ وٹ، ویئر، وین، یہ سارے ہوتے ہیں. ٹاپک نمبر 150 ہے نالج لیول سیم لیول آبجیکٹیو اینڈ کوشچن. تو یہ اتنا امپورٹنٹ پیپر ریلیٹڈ نہیں تھا، مس میچ بھی نہیں تھا. تو کائنڈلی چینل کو میرے کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بیل آئیکن کو مست پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 25. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بنائیں گے، اس میں ہم لیسن نمبر 26، 27 اور 28 کو کور کر دیں گے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.